फसीह अहमद ने पहले तो आह भरी, फिर सर झुका लिया और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में भी संजीदगी सी थी। इसने कोई और ही वारदात सुना दी। ये सुनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि हर इंसान एक कहानी का किरदार होता है। हवालदार फजलदाद बर्मा के जंगलों में मुझे मिला था तो इसने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया था। मैं अपनी कहानी आपको सुना चुका हूँ। हम लोग एक दूसरे की ज़ात में कोई दिलचस्पी या हमदर्दी नहीं रखते। अगर आप दूसरों के दुख बांटने का तहैया कर लें तो मैं कहता हूँ हर किसी के साथ एक किस्सा वाबस्ता है और बाज़ इंसानों के किस्से तो रोंगटे भी खड़े कर देते हैं। मैं तुम्हें अपनी बात नहीं सुनाना चाहता था। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा राज है जो किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये राज देता हूँ जिसकी वजह यह है कि मुझे महसूस होने लगा है कि हम वापस अपने वतन कभी नहीं जा सकेंगे। दूसरी वजह यह है कि तुमने मुझे भाई समझकर अपनी बातें सुनाई हैं। अब मेरी सुनो। मैं इंडियन आर्मी से इसलिए भगोड़ा नहीं हुआ कि INA में शामिल होकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराऊंगा, बल्कि असल वजह ये हुई कि मुझे भागने का मौका मिल गया और आगे एक पनाह मौजूद थी। ये थी इंडियन नेशनल आर्मी। मैंने सोचा चलो इस बहाने हिंदुस्तान को आज़ाद करा लेंगे, और मैंने ये भी सोचा था कि जापानियों से हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया तो मुझे फ़ौज में ऊंचा ओहदा मिल जाएगा। कोई ऊंचा ओहदा ना सही, लेफ्टिनेंट या कैप्टन तो बना ही देंगे। फसीह ने जो बात सुनाई वो मैं अपनी ज़ुबानी सुनाना चाहता हूँ। हमारे इलाके के लोगों की तरह फसीह के ख़ानदान की भी ये रिवायत थी कि फ़ौज में भर्ती होना है। इसका बाप रिटायर्ड सूबेदार मेजर था, एक चचा सूबेदार था। अंग्रेज़ों ने इन्हें नहरी इलाके में मुरब्बे दिए थे। फसीह राजपूत ज़ात का था। चूँकि इसने 10 जमातें पास कर ली थी इसलिए इसे हवालदार क्लर्क भर्ती किया गया। जंग अजीम से पहले फ़ौज में सिपाही क्लर्क रखे जाते थे। जंग अजीम के तीसरे साल हर सिपाही क्लर्क को हवालदार क्लर्क बना दिया गया। फसीह की सर्विस 4 साल हो चुकी थी। इसकी एक छोटी बहन थी जो शादी की उम्र को पहुंच गई थी और इसके रिश्ते के पैगाम आ रहे थे। इनमें से कोई भी इन्हें पसंद न आया। फसीह के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि कोई बड़े ज़िम्मेदार वाला ख़ानदान मिल जाए। वालिदैन की अमूमन ख्वाहिश यही होती है कि लड़की इस घर में दी जाए जिस घर में रुपया पैसा आम हो और आमदनी के ज़राए लामहदूद हों। ये ख्याल खाम है कि अमीर घराने में लड़की सुख चैन से रहती है। कुछ ऐसा ही ख्याल इन लोगों का था। आखिर 20 मील दूर के एक बड़े गांव से पैगाम आ गया। फसीह के वालिदैन को इतना ही बताया गया कि इनका ज़िम्मेदारा इतना बड़ा है कि घर में रुपए पैसे की रेल पेल लगी रहती है। ये भी बताया गया कि लड़का खूबसूरत जवान है और ज़ात भी राजपूत है। ये लोग इससे ज़्यादा लड़के वालों से वाकिफ़ नहीं थे। देखना तो ये भी चाहिए था कि इखलाक और किरदार के लिहाज से और नीयत के लिहाज से वो लोग कैसे हैं। इसकी बजाय उन्होंने इस घर की ज़िम्मेदारी और अमीरी देखी। दरअसल उन्होंने देखा कुछ भी नहीं। रिश्ते का पैगाम वहाँ के रहने वाले एक मियाँ बीवी लाए थे जो फसीह के वालिदैन को जानते थे। ये सिर्फ सलाम और दुआ थी और इन्हें मालूम था इस घर में एक लड़की है। इन मियाँ बीवी ने लड़के वालों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की कि फसीह के वालिदैन चक्कर में आ गए। वो एक रोज़ लड़के वालों के यहाँ चले गए। उन्होंने लड़के को देखा तो बाग बाग हो गए। लड़के की शक्ल सूरत तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जिस्म के लिहाज से वो मर्दाना हुस्न का नमूना था। घुटा हुआ जिस्म और दराज कद। उन्हें इस नौजवान में जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि शर्मीला था। थोड़ी सी देर के लिए फसीह के बाप के पास बैठा तो सिवाय हंसने मुस्कुराने और शर्माने के इसने कोई बात न की और वहाँ से उठकर चला गया। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि ये वाक़या ही किरदार की खूबी है कि इतने बड़े ज़िम्मेदार का बेटा होकर वो शर्मीला था। जागीरदारों और बड़े ज़िम्मेदारों के बेटे तो अपने आप को शहजादे समझते हैं और अपने अपने गांव के लोगों को अपनी रियाया समझते हैं। हर तरह की बदतमीज़ी और बेहुदा हरकतें करते हैं और औरतबाजी इनका मशगला होता है। फसीह के वालिदैन को भी लड़के की ये अदा बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इन्हें दे दिया। फसीह के बाप ने फसीह को ख़त लिखा कि इसकी बहन का रिश्ता तय हो गया है और अब शादी का दिन मुकर्रर करना है। ख़त में बाप ने लड़के की और लड़के के बाप की बहुत तारीफ़ें लिखी थी। उस वक़्त फसीह को हार्ट छावनी में था। फसीह ने इन्हें लिखा कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो छुट्टी आता और अच्छी तरह इन लोगों को देखभाल लेता और वहाँ के कुछ लोगों से राय ले लेता, लेकिन बात तय हो चुकी थी इसलिए फसीह ने भी इसे कबूल कर लिया। शादी का दिन भी मुकर्रर हो गया। फसीह 5 दिनों की छुट्टी लेकर आया। बारात बड़ी शान और शौकत से आई और लड़के की डोली चली गई। फसीह ने मुझे बताया कि दुल्हा इसे भी बहुत अच्छा लगा था। पता चलता था कि कोई मर्द है, खूबरू भी और बारोब भी। जब जंग शुरू हुई थी तो तमाम फौज की छुट्टियां बंद कर दी गईं। जंग ने जब तूल खींचा तो छुट्टियां खोल दी गईं। छुट्टियों से मतलब लंबी छुट्टी है। हर फौजी जंग से पहले 1.5 महीने की इकट्ठी छुट्टी ले सकता था, लेकिन जंग में जब छुट्टियां खुली तो ये मायाद 1 महीना कर दी गई।
فصیح کی بہن کی شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے جب فصیح 1 مہینہ چھٹی لے کر گھر آیا۔ بہن بھائی کو آپس میں پیار ہوتا ہی ہے، لیکن فصیح نے بتایا کہ اسے اپنی بہن چھوٹی سے بہت پیار تھا اور غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہی پیار تھا۔ ان دنوں اس کی بہن اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ دیہات کی لڑکیاں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتی ہیں، باپوں اور بھائیوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن فصیح اور اس کی بہن کی آپس میں ایسی بے تکلفی تھی کہ بہن نے فصیح کو بتایا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ دھوکہ یہ ہوا کہ لڑکا دیکھنے میں تو خوبرو اور باروب ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں۔ اس میں کوئی دماغی نقص تھا یا نہ جانے کیا تھا۔ فصیح کو بتایا کہ پہلی رات دلہا کو دھکیل کر دلہن کے کمرے میں داخل کیا گیا، لیکن اس کے چہرے پر اور حرکتوں میں خوفزدگی کی کیفیت صاف نظر آتی تھی۔ اسے تو جیسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ دلہا ہے۔ دلہن نے تنگ آ کر اس کا بازو پکڑا تو وہ بازو چھڑا کر کمرے سے نکل گیا۔ فصیح کی بہن کو پہلے تو یہ صدمہ ہوا کہ اس کا دلہا کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اس لیے وہ دلہن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دلہن رونے بیٹھ گئی۔ اسے کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا کرے، بھاگ جائے یا اپنی ساس اور سسر سے پوچھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اگر دلہا اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تو طلاق دے کر رخصت کر دے۔ لیکن ہوا یوں کہ پہلی رات جب دلہا کمرے سے نکل گیا تو اس کی ماں اور ایک بہن دلہن کے پاس آئیں۔ انہوں نے فصیح کی بہن سے کہا کہ لڑکا بڑا شرمیلا ہے اور دلہن اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لگا لے۔ لیکن فصیح کی بہن ایسی کم عقل تو نہیں تھی، وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ شرمیلے آدمی کس طرح کے ہوتے ہیں۔ دلہا کا تو انداز اور طور طریقہ بھی کچھ اور تھا۔ دلہن نے اپنی ساس اور اس کی بیٹی کو صاف کہہ دیا کہ تمہارے بیٹے نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے فوراً اسے طلاق دے دی جائے۔ دلہا کی ماں کے آنسو نکل آئے۔ دلہا کی بہن کی بھی یہی حالت ہوئی۔ انہوں نے دلہن کا دل پرچانے کی بہت کوشش کی اور دلہا پر پردہ بھی ڈالا، لیکن دلہن کو شک ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے معاملہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہے۔ دلہا کی ماں اور بہن نے دلہن کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ وہ ان کی عزت رکھے اور دلہا کو لاڈ پیار سے اپنے ساتھ لگا لے۔ دلہا آدھی رات کے بعد اس کمرے میں آیا۔ دلہن نے اس کے ساتھ باتیں اور پیار و محبت کی حرکتیں کی تو دلہا احمقوں کی طرح ہنس پڑا اور پھر ایسی باتوں پر بھی ہنستا رہا جس پر ہنسی نہیں آیا کرتی یا آنی نہیں چاہیے۔ ہنستے ہنستے وہ اس طرح سنجیدہ ہو گیا جیسے جلتے ہوئے بلب کا سوئچ آف کر دیا گیا ہو۔ وہ سو تو گیا لیکن دلہن سے دور ہٹ کر جیسے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلے روز دلہا کی ماں اور بہن پھر دلہن کے پاس آ بیٹھی اور اسے کہا کہ جس طرح اس نے رات کو دلہا کو اس کمرے میں رکھا تھا اس طرح اسے اپنے ساتھ رکھے اور اس کے ساتھ زیادہ تر لاڈ اور پیار کرے۔ فصیح کی بہن پہلے پھیرے پر اپنے میکے آئی تو اس نے اپنی ماں کو اپنے دلہا کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ اسے شاید امید تھی کہ وہ دلہا کو اپنے راستے پر لے آئے گی۔ رواج کے مطابق دلہن کے پہلے پھیرے پر دلہا ساتھ تھا اور رواج کے بالکل خلاف اس کی بڑی بہن بھی ساتھ تھی۔ اگلے روز وہ واپس چلے گئے اور دلہن بھی ان کے ساتھ گئی۔ فصیح کے باپ کو ذرا سا شک ہوا کہ دلہا اتنا شرمیلا بھی نہیں ہو سکتا کہ بات ہی نہ کرے۔ بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیے رکھا کہ ان کا داماد شریف اور شرمیلا لڑکا ہے۔ بہن نے فصیح کو بتایا کہ اس کے بعد اس کے دلہا کا یہ رویہ تھا کہ اس کے کمرے میں آ جاتا، لیکن ویسے ہی ذرا سی بات پر وہ منہ بسور کر چلا جاتا۔ دلہن اب اس گھر میں واقف بھی ہو چکی تھی اور بے تکلف بھی، وہ اس کے پیچھے جا کر اسے واپس لے آتی تھی۔ دلہا دلہن کے کمرے سے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا تھا۔ فصیح کی بہن اسے وہاں سے اپنے کمرے میں لانے کے لیے جاتی تو اس کا یہ خاوند بچوں کی طرح ماں سے کہتا تھا، یہ لڑکی مجھے چھیڑتی ہے اور سونے نہیں دیتی۔ اس کی ماں کبھی تو ہنس پڑتی اور کبھی اسے ڈانٹ دیتی اور کبھی ویسے ہی کوئی بات کہہ کر اسے بہلا لیتی تھی۔ 3 مہینے بعد فصیح کی بہن نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کا خامن نام کا خمن ہے اور ان میں میاں بیوی کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا۔ فصیح کی بہن پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے سسرال کے کھیت دیکھنے کے لیے یا سیر سپاٹے کے لیے باہر نکلتی۔ 1-2 لڑکیاں اس کے قریب آ گئیں جن کے ساتھ اسے بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ ان لڑکیوں نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور ذمہ دار کا یہ بیٹا ذہنی لحاظ سے بالکل ٹھیک نہیں اور اپنی برادری تو دور کی بات ہے، اپنے خون کے رشتہ داروں نے بھی اسے اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ جہاں سے انہوں نے رشتہ مانگا وہاں سے ٹکا سا جواب مل گیا۔ یہ سن کر فصیح کی بہن تو چکرا گئی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ فصیح اپنی بہن کی شادی کے 3 مہینوں بعد آیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں بہت کچھ ہوا اور کئی پردے اٹھے تھے۔ فصیح کی بہن 15-20 دنوں سے میکے آئی ہوئی تھی۔ اس کے سسرال سے پیغام آتے تھے کہ لڑکی کو چھوڑ جائیں، لیکن فصیح کا باپ جواب بھیجتا تھا کہ ہمارے داماد کو بھیجو، وہ آ کر اپنی بیوی کو لے جائے۔
ادھر سے کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ دراصل فصیح کا باپ داماد کو بلا کر اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے داماد کے والدین اسے اسی لیے نہیں بھیجتے تھے کہ اس کی یہ دماغی یا ذہنی کمزوری بے نقاب ہو جائے گی۔ لڑکی نے کہہ دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، البتہ میرا خامند آ جائے تو وہ جیسا کیسا بھی ہے میں چلی جاؤں گی۔ لیکن اس کا خامند نہیں آ رہا تھا اور اتنے میں فصیح چھٹی آ گیا۔ فصیح نے جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے پہلے تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا جنہوں نے اندھا دھند اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں طے کر دیا تھا، پھر یہ فیصلہ سنایا کہ اس کی بہن اس وقت تک سسرال نہیں جائے گی جب تک ادھر سے اسے کوئی لینے نہیں آتا۔ ادھر سے کوئی لینے نہیں آئے گا۔ باپ نے فصیح سے کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتائی، اب سن لو۔ میں بیٹی کے سسرال گیا تھا، اس کے سسر نے بڑے روب سے مجھے کہا کہ بیٹی کو بھیج دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ روب میں آیا ہوا ہے تو میں نے بھی روب سے بات کی اور کہا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کہ پہلے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا بیٹا ذہنی مریض ہے۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو کیونکہ تمہارا بیٹا کسی بھی پہلو سے خامند بننے کے قابل نہیں اور میں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ ہم طلاق نہیں دیں گے، بیٹی کو گھر بٹھائے رکھو۔ میں نے کوئی اور بات کی اور واپس آ گیا۔ فصیح نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ بہن کو طلاق دلوائے گا، لیکن اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ یہ کام روب سے اور للکارنے سے یا لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے دیکھا کہ حالات کتنے خطرناک کیوں نہ ہو جاتے۔ وہ بڑے ٹھنڈے دل سے اور دماغ کو اپنے قابو میں رکھ کر سوچتا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے اپنی بہن کو طلاق دلوانے کے لیے جذبات اور غصے سے نہیں، عقل سے ہی کام لیا ہوگا۔ ایک تو اسے غصہ ان میاں بیوی پر تھا جنہوں نے آ کر اس کے والدین کو سبز باغ دکھائے، جھوٹ بولے اور انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے بیٹی کا رشتہ وہاں دے دیا۔ لیکن ان پر غصہ اتارنا بعد کا کام تھا، پہلا کام تھا بہن کو طلاق دلوانا۔ اس نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ بات کی۔ اس کے دوست بھی اس جیسے عقل والے تھے۔ ان میں سے ایک کے رشتہ دار اس گاؤں میں رہتے تھے جس گاؤں میں فصیح کی بہن بیائی گئی تھی۔ اس نے فصیح کو بتایا کہ وہ اس گاؤں میں جا کر پہلے تو یہ پتہ کرے گا کہ اس لڑکے میں کیا نقص ہے۔ اس نے یہ رائے دی تھی کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو اور کوئی اور وجہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ فصیح نے یہ بات مان لی اور دوست سے کہا کہ وہ اسی روز چلا جائے۔ دوست چلا گیا۔ اس دوست نے واپس آ کر جو بات سنائی وہ کوئی عجیب نہیں تھی۔ یہ میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ لڑکا دو بہنوں میں اکلوتا تھا۔ اس کے بعد ان کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہوا۔ ماں باپ نے اس بیٹے کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا، ہر وقت اٹھائے رکھتے اور اس کی ہر بات مانتے تھے۔ ذرا آنکھوں سے اوجھل ہوا تو ماں پریشان ہو کر دوڑ پڑی اور جہاں کہیں اسے دیکھا اٹھا کر گھر لے آئی۔ اس عمر میں بھی ماں کا رویہ ویسا ہی تھا جیسے اس کا یہ بیٹا بھی دودھ پیتا بچہ ہو۔ ماں نے اس میں مردانگی پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ یہی رویہ باپ کا تھا۔ امیر کبیر گھرانہ تھا، اس لیے نوکروں کی اور بیگار پر کام کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ بیٹے کو ماں باپ نے نہ کوئی ذمہ داری دی نہ اسے کوئی ذمہ داری لینے دی۔ وہ اگر مردوں کی طرح خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتا تھا تو ماں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بچوں جیسی باتیں کیا کرے۔ یہ رائے اور یہ تجزیہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے کیا تھا اور اس نے فصیح کے اس دوست کو بتایا تھا۔ دیہاتی لوگ اس قسم کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ کسی کا بیٹا اس طرح کا نکل آئے تو وہ نفسیاتی تجزیے نہیں کیا کرتے بلکہ اپنے پیر کے پاس چلے جاتے ہیں یا انہیں کوئی شاہجی مل جاتے ہیں اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹے کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بچوں کی سی باتیں کرتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ پھر پیر صاحب یا شاہ جی یہ تشخیص کرتے ہیں کہ اس پر عصبی اثر ہے یا اس پر سایہ ہے یا یہ کسی دشمن نے اس پر الٹے تعویذ کرائے ہیں۔ فصیح کا یہ دوست بھی میٹرک پاس تھا اور عقل رکھتا تھا۔ اس نے 2-3 اور آدمیوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے بھی رائے لی۔ سب نے رائے دی کہ لڑکا جھلا یعنی پاگل ہے۔ اس دوست نے فصیح کو یہ بتایا کہ اس لڑکے کے سدھرنے کا یعنی نارمل ذہنی حالت میں آنے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ کہتا تھا اس لڑکے پر ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ ہر کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ شخص ذہنی طور پر معذور ہے۔ وہ خود تو اتنا زیادہ بولتا ہی نہیں تھا، دوسرے کوئی بات کرتے تھے تو مسکرا کر ادھورا سا جواب دیتا اور ہنسنے لگتا تھا۔ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی جو اسے جھلا سمجھتے تھے۔ بہرحال دوست نے فصیح سے کہا کہ جس طرح بھی ہو خواہ عدالت میں جانا پڑے اس سے طلاق لو ورنہ فصیح کی بہن باقی عمر گھر بیٹھی کرتی رہے گی۔ فصیح کے لیے یہ ایسا مسئلہ بن گیا تھا جس کا اسے کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی اس بہن پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور پھر اس کے 2 اور دوست تھے جو سکھ تھے۔ وہ سکھوں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ سکھ اور مسلمان آپس میں ٹھیک ٹھاک سلوک اور اتفاق سے رہتے تھے۔ یہ تو 1947 میں سکھ ہندوؤں کی باتوں میں آ گئے
اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، ورنہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، بلکہ ہندوؤں کی نسبت مسلمانوں کو تو سکھ اپنا دوست اور ہمدرد سمجھتے تھے۔ ان سکھ دوستوں نے بھی فصیح سے کہا کہ طلاق لینے کی کوئی ترکیب سوچیں۔ ان دونوں سکھوں میں ایک فصیح کا زیادہ ہی گہرا دوست تھا۔ اس نے فصیح سے علیحدگی میں کہا کہ وہ ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے، اور اگر نوبت لڑائی مار کٹائی تک پہنچ گئی تو وہ اپنے آدمی ساتھ لے آئے گا اور فصیح کا ساتھ دے گا۔ فصیح لڑائی مار کٹائی کا قائل نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امن پسند تھا اور لڑنے سے ڈرتا تھا، بلکہ مطلب یہ کہ وہ لڑنے مرنے کی بجائے استادی سے طلاق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب فصیح مجھے یہ قصہ سنا رہا تھا تو میں ذرا سا حیران بھی نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ میری یہ تحریر سننے والے بھی حیران نہیں ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دستور ہے کہ اپنے بیٹے کو بیاہنا ہے، خواہ وہ شادی کے قابل ہے بھی یا نہیں، لڑکا نکما ہو، نکھٹو ہو، نشئی ہو یا پاگل ہی کیوں نہ ہو، لڑکی والوں کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے اور ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان ذہنی طور پر اس طرح معذور ہے کہ ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی سنتا ہے، تو ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی عامل اس کا یہ علاج بتاتا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے لڑکوں کی شادیاں عموماً فریب کاری کے ذریعے کروائی جاتی ہیں۔ رشتے کروانے والی مائیاں ایسے رشتے پکے کرانے میں خاص رول ادا کرتی ہیں اور منہ مانگی اجرت وصول کر لیتی ہیں۔ ایسے ذہنی مریض لڑکوں کو شادی کے بعد انجام یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ اکیلا برباد ہو رہا ہوتا تھا، اس کے بعد ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ بندی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ ہم اس وقت اپنے وطن سے تھوڑی دور نہیں بلکہ بہت ہی دور سمندر میں گن بوٹ پر چلے جا رہے تھے۔ میرے اور میرے وطن کے درمیان دو ملک حائل تھے، ایک برما اور دوسرا ہندوستان، لیکن فصیح مجھے یہ قصہ ایسے پراسرار انداز سے سنا رہا تھا کہ میں اپنے وطن پہنچ گیا، اور یوں لگا جیسے میں ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ قصہ تو دردناک اور افسوسناک تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے معاشرے میں پہنچا دیا۔ دوستوں نے فصیح کو یہ مشورہ دیا کہ ایک بار خود اپنی بہن کے سسر سے ملے اور اس کے ساتھ صلح صفائی کے انداز سے بات کرے اور دیکھے کہ اس کا رویہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق دینے پر راضی ہو جائے۔ فصیح کی چھٹی صرف 1 مہینہ تھی اور 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہ اگلے ہی روز اپنی بہن کے سسرال چلا گیا۔ فصیح نے اپنی بہن کے سسر کے ساتھ برخورداری سے بات کی اور کہا کہ وہ اگر اپنے بیٹے کا کوئی علاج کروا لے تو فصیح خود اپنی بہن کو یہاں چھوڑ جائے گا۔ سسر نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آ گیا۔ وہ یہ الفاظ تو سننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ذہنی مریض ہے۔ اس نے فصیح کو ڈانٹا بھی اور دھمکیاں بھی دیں۔ فصیح نے اس کا یہ سلوک برداشت کیا اور اس کی منتیں کی کہ وہ اس کی بہن کے حال پر رحم کرے اور اسے طلاق دے دے۔ طلاق تو ہم ساری عمر نہیں دیں گے، سسر نے کہا، جاؤ اور اپنی بہن کو گھر بٹھائے رکھو۔ اگر آج کے بعد یہاں طلاق لینے آئے تو تمہاری لاش واپس جائے گی، جب تک میرا بیٹا زندہ ہے طلاق نہیں ملے گی۔ فصیح وہاں سے آ گیا اور اب اس نے محسوس کیا کہ وہ بھی دماغی مریض ہو گیا ہے۔ اپنی بہن کے سسر نے اس کے ساتھ سلوک کیا ایسا برا کیا تھا کہ فصیح کا دماغ کسی اور راستے پر چل پڑا۔ سسر نے کہا تھا کہ جب تک اس کا بیٹا زندہ ہے طلاق نہیں ملے گی۔ فصیح یہ سوچتا ہوا گھر آیا کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کا بیٹا زیادہ دن زندہ ہی نہ رہ سکے۔ فصیح نے اپنے مسلمان دوستوں کو تو اتنا ہی بتایا کہ اس کی بہن کے سسر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور طلاق سے صاف جواب دے دیا، لیکن اپنے دونوں سکھ دوستوں کو اس نے کوئی اور ہی بات بتائی۔ اس نے انہیں ایک تو اپنی بہن کے سسر کا سلوک سنایا اور یہ کہا کہ وہ اس کے بیٹے کو زندہ نہیں رہنے دے گا، لیکن اسے کوئی ایسا طریقہ نہیں سوجھ رہا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کے خامن کو ایسے طریقے سے مارے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ فصیح نے یہ باتیں اپنے سکھ دوستوں کے ساتھ اس وجہ سے کی تھی کہ اس قسم کے خطرناک فیصلے سکھ ہی کر سکتے تھے۔ اس کے سکھ دوستوں نے اسے کہا کہ بات اگر صرف قتل کرنے کی ہوتی تو وہ دوستی کا حق کس طرح ادا کرتے کہ اس شخص کے گاؤں جا کر اسے قتل کر دیتے، لیکن طریقہ استادوں والا استعمال کرنا ہے۔ دونوں سکھ اور فصیح طریقے سوچتے رہے، تینوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ بیان کیا، لیکن ایسا کوئی طریقہ سامنے نہیں آ رہا تھا جس سے قاتل کا سراغ نہ ملتا۔ اچانک ایک سکھ کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ تھوڑی سی رقم لگے گی، ایک سکھ نے کہا۔ میں ایک سنیاسی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج کل وہ کہاں ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایسے زہر بھی ہوتے ہیں جس کا ایک قطرہ زبان پر رکھو تو آدمی وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسا زہر نہیں چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لاش کا جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے، پھر قاتل کا سراغ بھی مل جاتا ہے۔ سنیاسی سے میں یہ پوچھوں گا کہ کوئی ایسا زہر دے دے جس کا اثر آہستہ آہستہ ہو، خواہ 1 مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں،
امید ہے کہ ایسا زہر مل جائے گا۔ مسیح نے اسے کہا کہ ایسا زہر لا دو اور سنیاسی جتنے پیسے مانگے وہ دے گا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔